खान साहब नहीं तो ये उनका बेटा, भांजा, बहन, भतीजा, यहाँ पे तो ख़ानदान के अलावा नाम ही नहीं है किसी का। इनके कल के पैदा किए हुए बच्चे, और वो भी कम अकल, नालायक, नाअहल, बददिमाग, मगरूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह पीस और प्रॉस्पेरिटी दोनों साइड बाय साइड चल रही थी। वो मैं मांगने नहीं आया हूँ, मुझे भिखारी ना समझे, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। आइन की धज्जियाँ उड़ाना एक शुगल के तौर पर लिया जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद प्रोग्राम गपशप के साथ। और गपशप आज हम करने वाले हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा से। नाज़रीन, बहुत सी कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कभी कहा जाता था, हर कोई ये कहता है जो भी दौरे हुकूमत में होता है कि पिछली हुकूमत ने ये कर दिया। आज हम जानेंगे कि किसका कितना कसूर है, किसने कौन से मुआहदे किए, किसने किस तरीके से जो है मुल्क को डैमेज किया, और जो अब के वक्ती फैसले हैं वो किस कदर असरअंदाज होंगे फ्यूचर पे, और क्या जो है फिल इलेक्शन जो बेहद ज़रूरी है, अवाम की मांग है, उसको करवाया जाएगा या कोई गैर आइनी तरीक़ाकार जो है उसको अपनाया जाएगा। खान साहब ने असम्बलियाँ तो तहलील कर दी। कुछ लोगों का ये कहना था कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन खान साहब का ये कहना है कि उन्हें आइनी तरीका सोचा, आइनी तरीके के मुताबिक काम किया, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि गैर आइनी तरीके से बहुत सी चीज़ें जो हैं उनको चेंज कर दिया जाएगा। फ्यूचर हमें बताएगा कि आइनी तरीके से असम्बलियाँ जब तहलील की गई तो क्या आइनी तरीके से इलेक्शन करवाया जाएगा या नहीं। कुछ और मज़ीद सवालात हैं। गर्दिश करें, इमरान रियाज खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनके हवाले से भी बात करेंगे और मज़ीद बातें भी जानेंगे कि मौरूसियत क्या है, और वो जो सारी कन्फ्यूजन अवाम में क्रिएट की गई है आज हम यहाँ पर बैठ कर क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैडम। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? काफ़ी प्रेशर देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पीटीआई में किसी भी के चेहरे से ये लगता नहीं है कि टेंशन में है। इजी लेकर चल रहे हैं, वजह क्या है? वजह खान साहब की ट्रेनिंग, और वो क्या है ना कि बचपन से यही सीखा है कि टेंशन लेने का नहीं देने का, और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी इस तरह का है कि खान साहब कभी प्रेशर में, जब भी कोई लोग उनको प्रेशर देने की जब सोच रहे होते हैं तो वो उससे बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। वो बल्कि मैंने ये देखा है कि जब भी हमारे ऊपर मुश्किल वक्त आया हमने बेहतर परफॉर्म किया है। जो मुश्किल वक्त लाया गया उसमें आप अगर हमारी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो खान साहब प्रेशर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस देने का स्टेमिना भी रखते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी उनको, सियासत में तो मैं 100% उन्हीं को फॉलो करती हूँ, सीखती हूँ कि जब हद से ज़्यादा प्रेशर हो तो कैसे कंट्रोल करना है और कैसे फिर उसमें बेहतर परफॉर्मेंस देनी है। सियासत में तो सीखती है, पर्सनल लाइफ में पाकिस्तानियों को या जो भी इमरान खान साहब को फॉलो करता है, कोई ऐसी चीज़ जो खान साहब ने अपनाई और इतना कुछ ज़िंदगी में हासिल किया, पॉलिटिक्स के अलावा भी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, तो वो क्या एक ऐसी चीज़ है जो सबको जो है फॉलो करनी चाहिए, जो उनके चाहने वाले? कन्विक्शन एंड कमिटमेंट, कि कोई चीज़ जब आप करने की ठान लो फिर उसमें इफ़ एंड बट्स ना देखो, जस्ट फोकस के मैंने ये हर सूरत इसको करने की एफ़र्ट करनी है। और खान साहब गिव अप नहीं करते, कोशिश, और रिज़ल्ट से वो बिल्कुल इंडिफरेंट होते हैं, बेपरवाह हो जाएं। आप इतनी मेहनत करो कमिटमेंट के साथ, और उसमें फिर आप शेकी ना हो, यानी कि मसलन कि मैं बातें तो इनकलाब की करूं और मुड़ के पीछे देखूं कि अच्छा ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं हो सकता, राइट। सो आगे देखना, आगे बढ़ते जाना, और उसमें फिर आपकी डिटर्मिनेशन ये हो कि वट एवर द रिज़ल्ट मुझे फेस करना पड़े, जो भी कंसिक्वेंसेस हों, बट मैंने इसकी स्ट्रगल जारी रखनी और गिव अप नहीं करना। तो उसमें फिर ऐसा मुमकिन नहीं है कि रिज़ल्ट्स ना आए। वाकई जब आपका फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ मंजिल पर होगा तो फिर कुछ भी हो जाए आप मंजिल तक पहुंच के रहेंगे, अगर अल्लाह ताला की ज़ात जो है। हाँ बेशक, अल्लाह की मर्ज़ी, इसीलिए एफ़र्ट, कोशिश, नतीजे अल्लाह पे छोड़ दो। और अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखते, क्योंकि इंसानों की मेहनत रख सकते हैं। मैडम, राजनपुर का जो इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें खान साहब ने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। कहा यह जा रहा है कि खुदा ना ख्वास्ता अगर वो जो है नाअहल कर देते हैं, कितने % चांसेस आपको लगते हैं कि खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की जाएगी? देखो, पॉलिटिकल जो मैदान है या बैटल है उसमें खान साहब को शिकस्त देना इनके तसव्वुर से बाहर है, सोच भी नहीं सकते। उसमें फिर इनको जो एक ही उछात कंडा अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब को मैदान से आउट करने का एक ही तरीका है, अदरवाइज़ तो आपको पता ही है कि सारी जमातें मिलके, सारी कुव्वतें मिलके, और जिस लेवल पे साजिश हुई है, अब तो पूरी कौम हमसे ज़्यादा बेहतर जानती है, तो ये खान साहब को नहीं शिकस्त दे सके।
تو یہ ان کی خام خیالی ہے یہ بھی فرینکلی اسپیکنگ. جس دن یہ اگر یہ فیصلہ مسلط کرتے ہیں اس دن جو رئی سے ہی کثر ہے یا جو چیری بلاسم تو 0 پہ ہے خیر, اور بلاول 1% پہ, آپ دیکھیے گا یہ لوگ نیگیٹو 0 سے نیچے جائیں گے جو ریئیکشن آنا ہے قوم کا. تو مثلاً کہ جو لوگ ایون ہمارے ساتھ بھی ہیں یا کسی فار سم ریزنز لوگ ووٹ نہیں کرتے یا ضروری نہیں سمجھتے, لوگ پھر اس فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالیں گے جو میں دیکھ رہی ہوں اس وقت. جو پلس ہے پبلک کی, دیکھو ہم گراس روٹ لیول کے ورکر ہیں ہر وقت, اور پورا 1 سال لوگ تو الیکشن کیمپین میں حلقوں میں جاتے ہیں نا, پورے 1 سال سے ہم عوام کے ساتھ یوں جٹے ہوئے کیونکہ پولیٹیکل موومنٹ چل رہی ہے. اس میں جو میں لوگوں کے جذبات دیکھ رہی ہوں نا, پیپل آر کرائنگ, پیپل آر بیڈلی ویٹنگ فار الیکشن اینڈ دے وانٹ ٹو شو دیئر اینگر, دیئر فرسٹریشن, دیئر ریونج ان ٹرمز آف ٹھپا اینڈ ووٹ ڈال کے بیلٹ پیپر کے تھرو وہ اپنا یہ سارا اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ خان صاحب چونکہ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں اور ہماری ایک پولیٹیکل جد و جہد ہے, جو ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ سے آگے کی وہ بات ہی نہیں کرتے. انہوں نے ہماری تربیت ہی نہیں کی کہ خدا نہ خواستہ ہم کوئی ڈسٹرکٹیو موو یا کوئی ڈسٹرکشن کریں. تو پھر لوگوں نے وہ فرسٹریشن کہیں تو ٹرانسلیٹ کرنی ہے نا, کہ لوگوں کی زندگیوں میں جتنا تلخی آ چکی ہوئی ہے, لوگوں کی زندگی میں جتنا بگاڑ آ چکا ہوا ہے, یہاں پہ لوگوں کو بات کرنے کی آزادی نہیں ہے. یہاں جب وہ اپنے فیورٹ لیڈر, ہر دل عزیز لیڈر کو اتنی تکلیف میں دیکھتے ہیں, 4 گولیاں لگی ہیں, FIR نہیں ہوئی, وہ بات کرتے ہیں, غداری کے کیسز بن جاتے ہیں. ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں, ہم سیاسی جماعت سے وابستہ, ہم نے بات کرنی ہے, ہم نے اپنا مدعا بیان کرنا ہے. ہمیں جس طرح سے ہراس کیا جاتا ہے, فواد بھائی کو جس طرح سے اریسٹ کیا گیا, تو ان ساری چیزوں کو لوگ دکھانا چاہتے ہیں تھرو بیلٹ پیپر اور ووٹ ڈال کے. تو اگر یہ اس طرح کا فیصلہ کریں گے تو الٹا اپنا نقصان کریں گے. خان صاحب کو 2/3 میجورٹی سے زیادہ کی سیٹیں دلوائیں گے, اور جب ہماری سیٹیں ہماری پارٹی کی اتنی ہوں گی تو آتے ساتھ ہم کیا لیجسلیشن کر کے تو یہ ساری چیزیں ریورس کریں گے انشاءاللہ. ایگزیکٹلی. اور جب آپ زبان بندی کرتے ہیں تو لوگوں کا غصہ جو ہے زیادہ نکلے گا بیلٹ پیپر کے اوپر, وہ اپنی پسند کے سیاستدان کو لے کر آنا چاہیں گے. میڈم یہ بتائے گا کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ نااہل کرنا صرف عمران خان صاحب سے, کیونکہ سیاسی طور پر جیسا کہ عوام کہتی ہے کہ جان نہیں چھڑائی جا سکتی تو نااہل کر دیں, یا پھر نااہل اس لیے کرنا ہے تو کہ نواز شریف صاحب کو اہل کر لیا جائے, یا پلینگ گراؤنڈ جو ہے وہ لیول کر لیا جائے کسی طریقے سے, تمام کو پھر بٹھا کے, ویسے خان صاحب مانیں گے نہیں تو انڈائریکٹلی بلیک میل کیا جا رہا ہے. اب بلیک میل بھی اس کو کہہ لو, اور آپ کی بات اس میں بالکل وزن ہے, کیونکہ یہ فرمائش تھی, یہ جو باہر بیٹھا ہوا ایبسکانڈر ہے جو اس ملک کا میں تو غدار کہوں گی, جس نے آئین پاکستان کے ساتھ غداری کی ہو, جس نے اعلیٰ عدلیہ کو دھوکہ دیا ہو, اور جب ہمیں بتایا گیا تھا جو ہمارے بیچارے صحافی, ایک تو شہید ہو گیا, دوسرا ایک اندر ہے, باقی کلپ کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ والیوم 10 ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر یہ کھل گیا تو خدا نہ خواستہ بہت سارے لوگوں کو آئین پاکستان کے تحت شاید ایسی سزائیں ملے جس کا تصور بھی یہ لوگ نہیں کر سکتے. تو اور اس کے بعد جس طرح سے اس نے را کی لکھی ہوئی اسپیچ کی تھی گجرانوالہ کے جلسے میں, یاد ہوگا, جس میں ہمارے سرونگ ٹاپ آرمی آفیسرز کو اس نے ہٹ کیا تھا نام لے کے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لے آئیں. دیکھیں جہاں پہ اب مریم آئی ہے نا, ٹھیک ہے, آپ دیکھ لو بہاولپور میں جو وہ فنی سی اوتھ ٹیکنگ سرمنی کر رہی تھی, تو جس میں کرسیاں تھیں اور وہ خالی تھیں انفارچونیٹلی, آگے چند لوگ تھے, جتنے ہمارے آج کل ایک کیمپ میں لوگ بیٹھے ہیں. آپ تو کیمپ آج وزٹ کر کے آئی ہو, جتنے ایک UC کے اندر ہمارا ایک UC چیئرمین کاؤنسلر لوگ اکٹھے کر لیتا ہے, اور اس سے کم ہی تھی تعداد, زیادہ تو نہیں تھی. میم کیا سمجھتی جو خاردار تاریں لگائی گئی ہیں ایک ہال کے اندر, ان کا کیا مقصد تھا؟ عوام بڑی بےتاب ہے جاننے کے لیے کہ وہ بچاؤ کے لیے تھی, حفاظت کے لیے تھی, یا پھر چھپانے کے لیے کہ آڈینس جو ہے وہ نظر نہ آئے؟ مقصد آپ کے خیال فنی, میں کیا تھا؟ ایک تو یہ بی ایلوژن کا شکار ہے, یہ ایک سراب زدہ زندگی گزار رہی ہے جس کی ایکچولیٹی اور پریکٹیکلٹی کچھ بھی نہیں ہے, یا جس کی کہہ لو کہ ریالٹی کو دیکھنے کی اس میں سخت نہیں ہے اس خاتون میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو اپنے آپ کو اتنا بھی, آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ نہ تم 3 میں نہ 13 میں, آج تک آپ کاؤنسلر الیکٹ نہیں ہوئی ہو,
صفدر صاحب کی آپ کیپٹن ریٹائرڈ کی بیگم ہو, آپ کے ساتھ آپ کے ابو جی کی جو سلطنت آپ کو انہوں نے گفٹ کر کے سائن کر کے دے دی ہے, نکال دی جائے. آپ نواز شریف کی بیٹی ہونے کے علاوہ زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو. انہوں نے آپ کو پیدا کیا, کرپشن کا بہت سارا پیسہ آپ پہ لگا دیا, اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک سیاسی, ایک تو یہ تھا کہ وہ ہال کے اندر جگہ کو اوکوپائی کرنے, کیونکہ لوگ کام تھے نا, تو اس سے کافی سپیس آپ وہ کر لیتے ہو نا, ٹھیک ہے. اور انڈور میں ویسے میں نے خاردار لگتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا, فرینکلی اسپیکنگ. ہمارے خان صاحب کو تو ہمیشہ مطلب وہ پرائم منسٹر بھی رہے, تھریٹس بھی ہیں, سارا کچھ ہے. یہ تو ہم نے انڈور تو ہم نے بھی کبھی زندگی میں نے کبھی کسی کے جلسے میں یا اس میں نہیں دیکھی. باہر یہ ارینجمنٹ ہوتی ہے. بہرحال تو بھئی یہ تو نقل کے لیے بھی میں بار بار ایک فکرہ بول رہی ہوں, آج کل عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اور عقل ہو تو وہ استعمال کریں, ٹھیک ہے. وہ سارا تو انہوں نے پلاسٹک سرجری کے تھرو جو تھوڑا بہت دماغ ہے بھی اس کو فیشن پہ ماشاءاللہ سے اور بڑکے مارنے کے اوپر اور بلند و بانگ دعوے کرنے کے اوپر خرچ کر لیتی ہیں. تو وزڈم کہاں سے آئے, وزڈم والے ڈیسیجن کہاں سے آئیں. اور دیکھو نا کہ لبرٹی کے ہمارے جو جلسے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پہ رکھ تو لیا, تو پھر اللہ رکھا پیپسی اور ہنا بھی کچھ نہ کر سکے ہیں. انہوں نے انٹرٹینمنٹ شو جو کیا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود پبلک تو نہیں آئی. پبلک بے وقوف نہیں رہی. ابھی بھی یہ جو چند ان کی عزت بچ جاتی ہے بریانی کی پلیٹس دینے پہ, آپ نے دیکھا ہوگا, کور کیا ہوگا آپ کے چینل نے بھی, ایئرپورٹ کے باہر کے مناظر. عوام کو انہوں نے اتنا غریب رکھا ہے, لیکن اب شکر اللہ کا یہ کہ ان میں شعور آ چکا ہے. وہ آ کے کسی نہ کسی طرح بتا ہی دیتے. آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول ہاؤس میں بھی کسی طرح خاتون نے کہا تھا کہ یہ زرداری نے کیا دیا, سارا کچھ بیچاری بول گئی. پھر اس کو یاد آیا کہ نہیں, انہوں نے تو مجھے پیسے دینے ہیں, تو پھر وہ بیچاری کچھ اچھا بولنے کی ٹرائی کر رہی تھی. سیم ادھر بھی ایک آنٹی کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ وہ بتاتی ہیں کہ وہ بینظیر کو لینے آئی ہیں, کبھی وہ کسی کا نام لیتی ہیں, پھر وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ہمیں بریانی بھی دی ہے. تو یہی ان کی پولیٹیکل حقیقت ہے, لیکن اس سے آگے کا یہ ان کا ویژن بھی نہیں ہے, یہ سوچتے بھی نہیں ہے, دیکھتے بھی نہیں ہیں. میں آپ کو لگتا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک صحیح فیصلہ کیا پارٹی چھوڑ کر؟ انہوں نے کہا کہ میں نے مریم نواز صاحبہ کے اندر کام نہیں کرنا. اور آپ کو کیا لگتا ہے مستقبل میں اور بھی ایسے فیصلے کیے جائیں گے, اور مقصد صرف نون لیگ سے نکلنا ہے, یا پھر واقعی مائنڈ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اتنی مقبول جماعت ہے, اور دوسری سائڈ پہ جو ہے پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مل کر اور جو اس کی دیکھیں گی کون, مریم نواز. تو کیا مریم نواز ہی اصل ایشو ہے یا بس نون لیگ سے نکلنا مقصد ہے؟ دیکھیں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ پہلے جب ان کی تھوڑی بہت بچی کچی عزت تھی بھی کہ چلیں کچھ سیٹیں ان کے پاس تھیں اور یہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں, اب تو بہت برے حالات ہیں. بہت بڑی آزمائش ہوگی ان کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا بائی دا وے. لیکن اس کے بعد یہ سوچ میں یہ کہتی ہوں کہ پھر بھی پی ایم ایل این میں یہ میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا لوگوں میں جستجو ہے ذہنی آزادی کی اور نسل در نسل غلامی سے چھٹکارے کی, ہے جمہوریت کو صحیح معنوں میں ایکسرسائز کرنے کی. اسی طرح جو اس خاتون کے اندر جو وزڈم کی کمی, ویژن کی کمی, شیلو پرفارمنس, زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں, کوئی سٹرگل نہیں, ٹھیک ہے, سوائے برانڈڈ کپڑے پہننے کے اور فیشن شو کے علاوہ. اور یہ جو لوگ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب جیسے, مفتاح ہو گیا, خواجہ سعد رفیق صاحب ہو گئے, انہوں نے اگر یہ آواز اٹھائی ہے تو یہ خوشائند بات ہے سیاست کے لیے, جمہوریت کے لیے. بھلے وہ ہماری پارٹی میں انہوں نے آنا بھی ہے کہ نہیں, نہ انہوں نے ارادہ شو کیا, نہ ہم نے ان کو اپروچ کیا ہے, بٹ اوور آل جمہوری رویے تو جماعتوں میں ہونے چاہیے, بھلے ہماری پارٹی ہو یا کوئی اور جماعت بھی ہو, رائٹ. اب جیسے ہم جو ہے ہماری پارٹی کے اندر چونکہ جمہوریت تھوڑی ضرورت سے زیادہ ہے ہمارے پاکستان کے کلچر کے برعکس, کہ خان صاحب کا کوئی خونی رشتہ ہمارے اوپر مسلط اس طرح سے نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو یہ میرا بھائی ہے, تو یہ میرا ان کا ایک بھانجا ہے حسان, اس نے بڑی سٹرگل کی ہے آئی ایس ایف میں. دور رکھا گیا نہیں دور, جب وہ پرائم منسٹر تھے تو وہ آپ کو کہیں ان کی فیملی ممبر کوئی نظر نہیں آیا. آج وہ سٹرگل میں ہیں تو وہ بچہ پھر محنت کر رہا ہے. وہ ہمارے اب ماشاءاللہ وہ ہی از این ایڈوکیٹ, تو وہ جیسے وہ اب ہے آگے آئے گا انشاءاللہ, لیکن ایک پروسیس کے تحت, ایسے نہیں کہ اچھا خان صاحب نہیں تو یہ ان کا بیٹا, بھانجا, بہن, بھتیجا. یہاں پہ تو خاندان کے علاوہ نام ہی نہیں ہے کسی کا.
ٹھیک ہے. اور پھر اوپر سے عالم یہ کہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو لوگوں کا یہ جو ریئیکشن آیا ہے بیکاز شی ٹریٹس لائک کہ یہ سلطنت ہے اور یہ اس کے ابا کی دی ہوئی جاتی عمرہ کی طرح یہ پارٹی بھی ان کو وراثت میں ملی ہے, اور پھر لوگوں سے مس بیہیو کرنا, لوگوں کی سینیورٹی کو کا خیال کیے بغیر کوئی بھی مطلب طوفان بدتمیزی برپا کرنا. یا رویہ بھی آپ دیکھیں, آپ نے جو ان کی اسپیچ سنی ہے کہ یہ موروثیت ہر ایک کو للکارنا, اور میں ہائٹ آف امیچورٹی ہے انفیکٹ کہ اگر آپ کی پارٹی کے اندر اتنے سینئر لوگ اگر وہ پہلے اسی طرح سے چودھری نثار علی خان کا ایک نام ہے, ایک اسٹیچر ہے ان کا, وہ بھی اسی طرح اس رویے سے بدظن ہو کے وہ پیچھے ہٹ گئے. اسی طرح یہ سارے ہیوی ویٹس ہیں پی ایم ایل این کے, ان کا اس طرح سے, اور پھر بجائے اس کے کہ آپ معاملے کو ٹھنڈا کرو وہ ریئیکٹ کر رہی تھیں. آلریڈی لوگوں نے ریئیکشن دے دیا اس حرکت کے اوپر, ٹھیک ہے, اور آپ اس کے اوپر معاملات کو, اس لیے سیاست نہیں آتی اس خاتون کو ٹھنڈا کرنے کے بجائے, اور وہ الٹا بڑھ کے مار رہی ہے جی یہ موروثیت نہیں یہ جمہوریت ہے. بھائی جمہوریت ہے تو بی بی اگر یہ خاندان ہٹاؤ تو شاید آپ کہیں سے کاؤنسلر بھی نہ الیکٹ ہو سکو, آپ ایک سسٹم کے تحت نہیں اوپر آئی ہو, آپ نے مس یوز آف پاور اینڈ ریسورسز کر کے آپ مسلط کی گئی ہو لوگوں کے اوپر, جس میں جو سین وائسز ہیں انہوں نے ریئیکٹ کیا اس کے اوپر کہ ہم کوئی نسل در نسل غلام نہیں ہیں کہ 40 سال سرو کر کے کسی پارٹی میں, اور ان کے کل کے پیدا کیے ہوئے بچے, اور وہ بھی کم عقل, نالائق, نااہل, بد دماغ, مغرور, بد زبان, بد اخلاق. دیکھیں کوئی تو خوبی انسان میں ہونی چاہیے نا, لیڈر میں کوالٹیز ہوتی ہیں تو لوگ چلتے ہیں نا. مثلاً اب ہم خان صاحب کے ساتھ کیوں ہیں, ہم جان کی قربانی دینے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ وجہ یہ کہ ہم ہماری عزت کرتے ہیں, وہ ہمیں بہتر طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں. میں موروثیت کی بات کر لیتے تھوڑی سی. موروثیت میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وداؤٹ کمپٹیشن آ گئے, جیسے کہ چیئرمین اگر کوئی ہو تو بلاول بھٹو صاحب چیئرمین بن جائیں گے نیکسٹ پارٹی کے, لیکن لوگوں نے بہت زیادہ شاہ محمود صاحب کی صاحبزادی کو موروثیت کے زمرے میں لیا, لیکن وہ الیکٹ ہو کر اگر آتی تو آتی سیٹ پر, اپنے کمپٹیشن جو تھا وہ اس جیت کے آتی. موروثیت کو آپ اس جگہ پر کیسے ڈیفائن کریں گے؟ نہیں وہ تو دیکھو ہر ایک نے نا کسی کو وکٹمائز کرنا ہو تو اس کے لیے پارٹیوں کے اندر بھی اپنی اپنی لوگوں نے ڈیفینیشنز بنائی ہوئی ہیں. ایک زمانہ تھا مجھے یہ بہت سننے کو ملتا تھا فرینکلی اسپیکنگ, اب چیمہ صاحب اور میں نے اکٹھے پارٹی جوائن کی, ٹھیک ہے, ہماری اسٹرگل پارٹی میں جو جوائننگ ڈیٹ ہے اگر وہ سیم ہے, 1 مہینے کا ڈفرینس بہرحال ہے کہ 1 مہینہ انہوں نے پہلے جوائن کی تھی اور میں نے ہلکے میں کام شروع کر دیا تھا, تو 1 مہینے کے بعد آفیشیلی میں نے بھی پارٹی کو جوائن کر لیا تھا. اب اس دن سے میں نے ایز این انڈیویژول ذاتی حیثیت میں, چیمہ صاحب کی بیگم صاحبہ کی حیثیت میں نہیں, میں نے پارٹی کے لیے دن رات محنت کی ہے, ایک ورکر کی طرح کام کیا, آج بھی ایک ورکر کی طرح کام کرتی ہوں. شروع میں یہ لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یا جو کمپٹیشن بھی ہوتا ہے تو وہ یہ کرنے کے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ جی دونوں میاں بیوی دونوں, پچھلی دفعہ بھی میرا نام MNA کی لسٹ میں اس لیے ڈراپ کروایا گیا کہ جی یہ تو دونوں میاں بیوی, چونکہ چیمہ صاحب کو نیشنل اسمبلی کی ٹکٹ مل رہی تھی تو یہ سہنا پڑتا ہے. لیکن اس طرح کے سچویشنز میں جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جنرل سیٹس کے اوپر الیکشن لڑنے کے لیے ہمارے پاس آلریڈی چند خواتین ہیں, ہر ایک الیکشن لڑ نہیں سکتی. اب چونکہ 5% کوٹے کا ایک ایشو ہے, اس میں ہم یہ انکریج کر رہے ہیں اور انکریج کرنا چاہیے کہ وہ خواتین جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ والی ہوں, سالڈ ہوں اور ہلکے میں الیکشن لڑ کے آئیں, ان کو ہمیں انکریج کرنا نہ کہ ڈسکریج. وہ چاہے شاہ صاحب کی بیٹی ہو چاہے کسی اور کی ہوں, اگر ان کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اور اگر وہ سیٹ نکال سکتی ہیں تو میرا یہ پرسنل اوپینین ہے کہ ضرور ٹکٹ ایلوکیٹ کرنی چاہیے. لیکن کسی کی گھر بیٹھی ہوئی بیگم, بیٹی یا کسی رشتہ دار کو اس لیے ٹکٹ ریزرو سیٹ کی یا کوئی نہیں دے دینی چاہیے کہ وہ چونکہ ان کی بیٹی ہیں تو اس لیے نوازنا ہے, بھلے وہ سیٹ لوز ہو جائے. اس چیز کے ہم خلاف ہیں, ہماری پارٹی میں ایسا نہیں ہوتا. اور اگر شاہ صاحب کی بیٹی اتنا ٹف الیکشن گیلانی کے بیٹے کے خلاف لڑی اور انہوں نے بڑا اچھا لڑا اور پچھلی دفعہ سے ووٹ بڑھائے, اتنی اچھی کیمپین کی, ٹھیک ہے, اور ابھی بھی اگر ان کو ریزرو پہ دی جائے تو پھر تو سوال اٹھانا چاہیے کہ جی کیوں. اور اگر وہ الیکشن لڑ کے آ رہی ہیں تو جہاں آپ نے اتنے سارے لوگوں کو ٹکٹس دینے ہیں تو ایک اور کوٹے کا جو آئی وانٹ ٹو ایکسپلین
کہ 5% हमने नेशनल असम्बली एंड 5% प्रोविंशियल असम्बलीज के ऊपर जनरल टिकट्स हर सूरत एलोकेट करनी है। अगर हम वो नहीं देते तो हमें हमारा जो बैट का निशान है इलेक्शन कमीशन वो नहीं देगा। ये एक कह लें कि ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऐसी शर्त है जो आपने हर सूरत पूरी करनी है। के लिए भी होता है कि एग्जैक्टली अब वो उस कोटे के ऊपर हमने ऐसी ही ख़वातीन को इलेक्शन लड़ना आसान हरगिज़ नहीं है कि जो इलेक्शन लड़ के और वो सीट भी निकाल सकें। स्पेशली मैडम अगर बात करें शाहज़ाद की फैमिली से कोई ख़वातीन जो है पॉलिटिक्स की तरफ नहीं आती, तो उनकी एक और कुर्बानी थी कि उन्होंने अपनी बेटी को जो है वो इलेक्शन लड़ने दिया। तो आपको लगता है उनके साथ ज़्यादती हुई? मुखालिफ पार्टी ने मौरूसियत का नारा लगाकर वो खुद क्या है मुझे ये बताओ, गिलानी फैमिली क्या है? गिलानी का बेटा अगर लड़ सकता है तो शाह साहब की बेटी क्यों नहीं लड़ सकती? मेरा तो ये सवाल है। और आगे भी हमें 5% कोटे पे पिछली दफ़ा क्या हुआ था और ये सारी जमातों में हुआ कि इन्होंने कोटा पूरा करने के लिए ख़वातीन को, बेचारी औरतों को ऐसी जगहों पे टिकट्स दिए जो कंफर्म इनको पता था कि ये सीटें हमने हार जानी है। राइट, मैं ये चाहती हूँ एज ए ख़ातून मेंबर कि मेरा तो ये ख्वाहिश है कि अगली दफ़ा हम लेजिस्लेशन करें और जनरल सीट्स के लिए कोटा मज़ीद बढ़ाएं। ये 5% से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो फिर आज हम 5% ऐसी सीटों के ऊपर ऐसी बैकग्राउंड की ख़वातीन को टिकट्स दें जो सीटें निकाल लें। मसलन अगर जनरल सीट्स पे जरताज गुल देखो जीत के आई है ना, किस तरह के इलाके से वो जीत के आई है। इसी तरह अगर मेहर बानो जीतेगी, इसी तरह हमारी पार्टी में और भी कुछ हमारी बहनें हैं जो एस्पिरेंट्स हैं जनरल टिकट्स के लिए, उनको ऐसी जगहों पे देनी चाहिए जहाँ पे वो हार जीत तो हो जाती है, नो प्रॉब्लम, मुकाबला तो अच्छा होना। वन साइडेड ना हो कि एक खातून है उधर से मर्द है, वो ऐसे ही जी बस ज़मानत ज़ब्त हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। आई गेस कि अब काफ़ी लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि मौरूसी सीट नहीं थी बल्कि 5% कोटे से मिलनी थी और टैलेंट के ऊपर, और जीत कर उन्होंने आना था। अगर वो आगे घरों में बैठी हुई बेगम साहिबान या बेटियां भतीजियां वो रिज़र्व सीट्स के ऊपर भर देना और जिनकी कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ना हो, ये ज़्यादती होती है वर्कर के साथ। इस चीज़ के हम ख़िलाफ़ हैं। बाकी कोई इलेक्शन लड़ के अगर आता है और टिकट तो मेरिट पे, कोई पार्टी टिकट नहीं देती ऐसे किसी बंदी को जिसके ऊपर डाउट हो कि इसने हार जाना है। पिछली दफ़ा 5% कोटा पूरा करने के लिए एंड पे, अभी हम पहले से ही कर रहे हैं, अभी माशाल्लाह से हमारे बोर्ड्स चल रहे हैं, तो खान साहब बहुत कंसर्न्ड हैं कि ख़वातीन ऐसी जो इलेक्शन लड़ सकती हैं तो उनको हमने प्रॉपर अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है 5% कोटा, कि वो हमारी मैक्सिमम औरतें जीतें। बाकी हार जीत तो खैर मर्दों के साथ भी होती है, तो कंफर्म लूजिंग सीट्स पे हम नहीं करेंगे कंसिडर। हम प्रॉपर कंपटीशन वाली ख़वातीन को लेके आएंगे जो अच्छा इलेक्शन लड़ के जीतें। मेरिट पर काम होगा जी, और मेरिट पे जब काम होता है तो नताइज जो है वो अच्छे ही आते हैं। मैडम ये कहिएगा कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कौन लाया वापस दहशतगर्दी को पाकिस्तान में, और उन्होंने ये भी कहा कि कौन कहता था कि जिहादी पाकिस्तान के दोस्त होने चाहिए, उनसे मुज़ाकरात होने चाहिए, और वो वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहे हैं पीटीआई की जानिब या इमरान खान साहब की जानिब। किस तरीके से आपको क्या लगता है, क्या लॉजिक है इसमें कि वो पीटीआई को जो है इस कदर नॉमिनेट करें? ये सीज़ फायर मुआहिदा भी किया जो बाद में नाकाम हुआ। देखिए, शहबाज शरीफ हो और अकल की बात करे, शहबाज शरीफ नाम हो और वो लॉजिक की बात करे। शहबाज शरीफ एक कंफ्यूज्ड किस्म की वो फ़ेक शख्सियत है। फ़ेक होना तो इनका ट्रेड मार्क है इस पूरे ख़ानदान का, कि अहमकाना बातें करने में ये माशाल्लाह पूरा इम्तियाज़ रखते हैं। इस बेवकूफ़ शख्स को ये पता नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम टेररिज़म से टूरिज़म की तरफ मुल्क को लेके गए थे। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह पीस और प्रॉस्पेरिटी दोनों साइड बाय साइड चल रही थी। ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में ये सब नहीं था और अभी भी इसके ऊपर बेशुमार शकूक व शुबहात हैं, लोग सवाल कर रहे हैं और आम आदमी, और अनफॉर्चुनेटली कल जो आपने प्रोटेस्ट देखा वहाँ पे एलीट फोर्स का, पुलिस का, वो भी बहुत सारे सवाल छोड़ रहा है कि इनफैक्ट ये क्या है। इसके जवाब आवाम देख रही है। जो सोशल मीडिया पे लोगों ने सवाल उठाए हैं, हम यहाँ पे उस पर बात भी नहीं कर सकते इनफैक्ट। तो ये अपनी अकल का इलाज कराएं और इनको पता होना चाहिए कि जो 22 करोड़ 75 लाख का मुल्क है ना, वो सारे तुमसे बेहतर अकल रखते हैं, कॉमन सेंस रखते हैं। ठीक है, पीपल नो लॉजिक, रैशनल एंड रीजनिंग। ठीक है,
تو آپ بات وہ کرو کہ جو آپ کی کوئی بات سن کے بائی کر سکے آپ. اور یہ بالکل اسی طرح کی ہی بات ہے، بالکل ایز اٹ از. وہ میں مانگنے نہیں آیا ہوں، مجھے بھکاری نہ سمجھے، لیکن کیا کروں مجبوری ہے، یہ بالکل اسی سے ملتی جلتی احمقانہ بات ہے. میری عرض سنیں، جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک ہر چیز کا آپ نا ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کریں نا تو ان کے منہ کے اوپر بہت بڑا تماچا ہے. وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو، وہ پیس اینڈ ٹیررزم کی شکل ہو، وہ اکانومی ہو، وہ ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو، رول آف لا کی بات کر لیں، ہر چیز میں ماشاءاللہ فری فال گرے ہیں یہ. ٹھیک ہے، نہ ان سے ملک چلا، نہ ان سے معیشت چلی. اور انفارچونیٹلی اب یہ میں تو اس کو لوگوں کے اوپر چھوڑتی ہوں کہ اس کے بارے میں وہ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جو ٹیررزم کی لہر ہے یہ انفیکٹ ہے کیا، ایکچوئل میں یہ ہے کیا. پیپل ریئلی نو، اور یہ کیوں ہوا ہے اس کا وہ جواب دے رہے ہیں اور ان سے جواب مانگ رہے ہیں، اور یہ عوام کا حق ہے پوچھنا، سوال اٹھانا. شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ اتنے عرصے سے اتنے سالوں سے کیوں نہیں ہو رہی تھی، تو وہ کس کا دور حکومت تھا تمام لوگ جانتے ہیں، جس میں نہیں ہو رہی تھی تو سوال عوام اٹھائے. یہ بہت بے وقوف ہیں، ان کو لانے والوں کو عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان احمقوں کے ٹولے کو یہ بھی نہیں پتہ کہ فٹ سے وہ محترمہ آئی تھی اچھا میک اپ کر کے ثنا بچہ کے شو میں کہ جی میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں، پکا منہ کر کے یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اسی کے ببلو بھائی نے کہا کہ الحمدللہ یہ جو ایون فیلڈز اپارٹمنٹس ہیں ان کی بینیفیشری اونر میری بہن ہے، ان کی مالکہ میری بہن ہے. سنا ہوگا آپ نے. ٹھیک ہے، تو یہ بے وقوف لوگ ہیں جو اب جن کے ہاتھ میں انہوں نے اس طرح خود دے دیا اور اب یہ پاکستان کے سار ہیں. اور ان کے لانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کا سوچیں، لیکن احمقوں کے چنگل میں ملک کو پھنسا دیا ہے. ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں، پھر فری الیکشن کرائیں، جس کے پاس مینڈیٹ آئیں اس کے ساتھ مل کے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں، اس ملک کا ایک ایک ادارہ، ہماری فورسز، ہماری عدلیہ، ہماری جوڈیشری اور ہمارے بیوروکریسی، جب ہم مل کے ساری چیزیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے اچھی اسٹرانگ قسم کی پرو پاکستانی لیجسلیشن کرنا. اور پھر جب سارے اس ملک کے پلرز، سٹیک ہولڈرز مل کے کام کریں گے، ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں گے تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جس ڈگر پہ ملک کو لے جایا جا رہا ہے اس کا انجام سب کو نظر آ رہا ہے، اس میں سب کی بربادی ہے. پاکستان تحریک انصاف اکیلی نہیں ہوگی جن کو آپ فکس کرنے لگے ہو، سارے ہی پھر جائیں گے. اسی طریقے سے ایک اور بات جو کی جاتی ہے، اور بہت سی عوام، کیونکہ ہم گراؤنڈ لیول پہ کام کرتے ہیں، بہت سے کارکن اور بہت سی عام شہری جو ہے وہ سوال یہ اٹھاتے ہیں جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مہنگائی کر دی. ایک چیز جو عام عوام کو تھوڑی سی واضح کر دے، کہا جاتا ہے کہ مہنگائی تو عمران خان صاحب کر کے چلے گئے، وہ معاہدہ جو سائن ہوا تھا اس کے اوپر تو سائن عمران خان صاحب کے تھے اور وہ سائن کبھی دکھائے نہیں گئے. تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں کہ جو معاہدے عمران خان صاحب نے کیے ان کی مدت کب تک تھی، اور اس کے بعد جو نیگوشیشن ہو رہی ہے اور جو معاہدے ہو رہے ہیں وہ کس کی ذمہ داری میں آتے ہیں. کیونکہ اسحاق جو ہیں ہمارے وزیر خزانہ بھی، وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو خان صاحب کے معاہدے، ہم تو بھگت رہے ہیں. تو معاہدے کی مدت کتنی تھی؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اینولی یہ کانٹریکٹ جو ہے نا معاہدے سائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ٹرمز اور کنڈیشنز خود بنانی ہے، ہر سال سالانہ ہوتا ہے، یہ ٹرم ٹو ٹرم نہیں ہوتا. جیسے یہ بجلی کے جو منصوبے یہ پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے کر گئے تھے، وہ ہم نے بھگتا اور ابھی تک وہی چل رہا ہے کانٹریکٹ. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، آئی ایم ایف بھی ادھر تھی، دنیا کے اندر ورسٹ کرائسس تھی، اکانومی کی جو بدترین حالات تھے آفٹر کووڈ، اس کے اندر اگر مہنگائی، اس وقت یاد ہے کہ چیمہ صاحب میرے ہسبینڈ ہی ہیں، تو انہوں نے ایک یہ بحث چھیڑی تھی، انہوں نے کچھ انٹرنیشنل فیکٹس اینڈ فگرز رکھے تھے سروے آف پاکستان کے بھی، اور اس کے علاوہ ورلڈ بینک کا جو سروے تھا، اور پھر اور ڈفرینٹ جو موڈیز اور ان کی جو انفارمیشن تھی اس کے حساب سے کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے. اور اس کے کچھ انہوں نے کمپیریزنز رکھے تھے ود بنگلہ دیش، انڈیا، شری لنکا، اور خطے کے ساتھ بھی اور دنیا کے ساتھ بھی. تو اس وقت یہ جو سو کالڈ ماشاءاللہ لفافیاں ہیں، یہ ان کو لکھی پڑی بات جو انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کہہ رہے تھے وہ بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، سمجھ آتی تھی، جان بوجھ کے مانتے نہیں تھے، بحث چھیڑ دیتے تھے. اس وقت بھی انفلیشن تھی،
لیکن وہ کیا تھی تقریباً کوئی 10 to 12%. ٹھیک ہے. اس وقت مہنگائی جو آپ کے ڈے ٹو ڈے والے آئٹمز ہیں نا, ٹھیک ہے, اسینشیل آئٹمز, فوڈ آئٹمز, وہ ہے کوئی 39 to 45%. سو آپ کمپیریزن کرو, 5-6 گنا قیمتیں بڑھ گئی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ایس پی آئی ہے, یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو اس میں یعنی کہ جو ایک تو ہے نا, ایک تو روزمرہ کی جو چیزیں ہیں اور ایک اوور آل جو ہے نا, ایک سینسٹیو پرائز انڈیکس ہے اور ایک کنزیومر پرائز انڈیکس ہے, اس میں بھی اب مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. سو پاکستان کے اندر آپ اس کو سادہ سی زبان میں دیکھو کہ 9 ماہ کے اندر ڈالر پورا 100 روپیہ 90 روپے کچھ پیسے بڑھ گیا, رائٹ؟ ایسا ہی ہے نا جی, روپے کی قدر 100 روپیہ گر گئی. پیٹرولیم مصنوعات کو آپ کمپیئر کر لو نا خان صاحب کے دور کے ساتھ اور ابھی کے دور کے ساتھ. اسی طرح آٹا ایک اہم آئٹم ہے, کوئی 65 میکسیمم گیا تھا پر کے جی ہمارے دور میں, 150 روپے تک مل رہا ہے, 165 تک ہے. ٹھیک ہے. سو آپ خود اندازہ لگا لو کہ کتنے گنا قیمتیں بڑھی ہیں. اسی طرح آپ ہر جو بیسک آئٹمز ہیں ان کو جب آپ کمپیئر کرو گی تو آپ کو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا. پھر دنیا میں جب مہنگائی بڑھتی, مہنگائی ہمیشہ پہلے سے چیزیں مہنگی ہوئی ہیں, ازلوں سے ہوتی آ رہی ہیں, اس کی ایک ریشو ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ آمدن بھی اسی طرح سے بڑھ رہی ہوتی ہے, رائٹ؟ آپ کے ملک میں اکانومی بھی گرو کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پر کیپٹا انکم بڑھ رہی ہوتی ہے. یہ بدقسمت ترین دور ہے, اس میں آمدن بڑھی نہیں, اتنی بھی نہیں رہی, کم ہوگی بیکاز روپے کی قدر گر گئی, اور ابھی کٹوتی کی بھی بات, اور کٹوتی, اور اس میں آمدن آپ کی نیچے گئی, جہاں پہ تھی وہاں پہ رکی نہیں رہی, نہ بڑھی. مہنگائی تو جس طرح مہنگائی اوپر جاتی ہے آپ کی آمدن اوپر جاتی ہے, رائٹ؟ ادھر کیا ہوا کہ مہنگائی آسمانوں پہ چلی گئی اور آمدن نیچے چلی گئی. اور معیشت اور آمدن نے کیسے, مثلا مزدور سے شروع کرو, معیشت چلے گی تو مزدور کو, لوگوں کو جابز ملیں گی. کنسٹرکشن انڈسٹری کی وجہ سے سڑکوں پہ کہیں کوئی مزدور لائنیں بنا کے نظر نہیں آپ کو آتا تھا, ایٹ پیک تھی. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں بوم کی وجہ سے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے جتنے بھی نیبرنگ ڈسٹرکٹس تھے وہاں پہ لیبر نہیں ملتی تھی, ڈبل ویجز کے اوپر لیبر کو کام ملتا تھا اور 24/7 لوگ بزی تھے. اور رورل اکانومی میں زراعت کے جو ہمارے انیشیٹیوز تھے ایگریکلچر کے اوپر, اس کی وجہ سے 26 ارب روپیہ جب گیا تھا, جس کی وجہ سے ریکارڈ موٹر سائیکلز کی سیل ہوئی, ٹریکٹر سیل ہوئے, چھوٹی گاڑیاں سیل ہوئیں, اور اس سے معیشت کا پہیہ اور مزید چلا. سو ان کے دور میں کوئی ایک انڈیکیٹر, یہ جو اسحاق ڈار صاحب ہیں, ڈالر صاحب, کوئی ایک چیز لے آئے جو پہلے کی نسبت بہتر ہوئی ہو یا اسی پہ ٹھہری رہی ہو. پہلے تو یہ کہ اس ملک میں غیر آئینی قدم کی جو مشورہ دینے والے, ڈنڈا دینے والے اور ان کے جو ایگزیکیوٹر ہیں, ان کو کوئی ایک لمحے کے لیے بھی فکر نہیں ہوتی کہ غیر آئینی قدم ہے, کیونکہ کوئی جزا اور سزا کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارا جو عدالتی نظام ہے دنیا میں 140ویں نمبر پہ ایسے تو نہیں ہے. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پولیس نمبر 1 پہ تھی, نمبر 2 پہ یہ جو ٹیٹیاں, تو فرنٹ مین, تو ٹھیکے, تو یہ تھے, اور نمبر 3 پہ جوڈیشری. سو جس ملک کے اندر بھی قانون کے مطابق پکڑ نہیں ہوتی نا, وہاں پہ اپنی مرضی سے چلایا جاتا ہے. مائٹ از رائٹ, طاقت ہے جو مرضی کر لو. طاقت ہے ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے 14 لوگوں کو قتل کر دو, کیمرے کے موجودگی میں, میڈیا کی موجودگی میں. طاقت ہے پارلیمان کے اندر گھس جاؤ پولیس اور سول کپڑوں کے اندر اور پارلیمنٹیرینز کے اوپر تشدد کرو. طاقت ہے ایکسپائرڈ شیل چلاؤ بچوں اور عورتوں کے اوپر. سو پاکستان کے اندر بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن, آئین کی دھجیاں اڑانا ایک شغل کے طور پر لیا جاتا ہے, ایک انجوائمنٹ کے طور پر لیا جاتا ہے. کسی کی کیا مجال, اگر آئین اور قانون کے مطابق جس دن ان کو ریورس میں واپس خود سزائیں مل گئیں, کوئی بھی پولیس آفیسر, کوئی بھی بیوروکریٹ وائلیشن کرتا ہے آئین کی اور غیر آئینی غیر قانونی طریقے پر وکٹمائز کرتا ہے, تو جب اس کی پکڑ ہوگی ایک کی
باقی سب کو میسیج جائے گا. اور اب یہ میرا خیال ہے کہ ملک اس طرف جا رہا ہے کہ چیزیں جس لیول پہ خراب ہو گئی ہیں، اب جب تک جزا اور سزا کا نظام ہم نہیں تگڑا کرتے، حقیقی آزادی ہے کیا؟ رول آف لا، دیٹ نو ون از ابو دا لا. وہ عمران خان ہے، وہ نواز شریف ہے، وہ زرداری ہے، کوئی بھی ہے، وہ کوئی جج ہے، وہ کوئی کسی بہت بڑے عہدے پہ کسی بہت بڑے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، نو ون از ابو دا لا. اور جب قانون کے تابع ہم ہو گئے، اس دن پاکستان آزاد ہوگا. ایک اور انٹرسٹنگ چیز آپ سے شیئر کروں کہ پوری دنیا میں جو ممالک فرسٹ ورلڈ میں یا جو ٹاپ کہہ لو کہ جو امیر ترین ممالک ہیں، وہاں پہ رول آف لا انڈیکس سب سے ہائی ہے. سوئٹزرلینڈ میں سب سے زیادہ ہے، اور پر کیپٹا انکم بھی ادھر ہے، جیسے سنگاپور وغیرہ. ٹھیک ہے. اور وہ ممالک جہاں پہ رول آف لا انڈیکس سب سے لو ہے، وہ سب سے غریب ترین ہے. یعنی کہ رول آف لا لنک کرتا ہے آپ کی معاشی خوشحالی کے ساتھ. ایسے ممالک جہاں پہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، کوئی کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو وکٹمائز نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے بزنس کے اوپر پراپرٹی کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی غیر قانونی کام نہیں کر سکتا، کوئی ڈرگز کا دھندا نہیں کر سکتا، کوئی ہیومن ٹریفکنگ نہیں کر سکتا. اور ایکول اپرچونٹیز جب ملتی ہیں لوگوں کو، دیکھیں انویسٹر کہاں آتا ہے؟ جہاں پہ سیکیور انوائرمنٹ ہو، جہاں پہ قانون کی بالادستی ہو. ٹھیک ہے. تو جس دن پاکستان میں قانون کی بالادستی ہوگی، خالی چھوڑ دو IMF، چھوڑ دو فورن انویسٹمنٹ، اوورسیز انویسٹمنٹ آپ کے ملک کی تقدیر بدل کے رکھ دے گی. اور اوورسیز کے تو اپنے آبائی گھر نہیں بچتے، ان کے گھروں پہ قبضہ ہو جاتا ہے. اور قبضہ مافیا کا لنک دیکھ لو. پاکستان میں جس دن رول آف لا آ گیا، اس دن پاکستان خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا. اور رول آف لا کے بغیر کوئی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ قرضے لے کے نہیں ٹھیک کر سکتے. پورا پروسیس جو ہے اس کو چینج کرنا ہے. جب رول آف لا ہوگا تو پھر آبویسلی میرٹ پر کام ہوگا. جب میرٹ پر کام ہوگا، وہ مثلاً کہ ہمارے ملک میں زندگیوں میں انصاف ہوتا ہے، لوگوں کی پراپرٹی کے جو میٹرز ہیں وہ نسل در نسل چلتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو امید ہے کہ عوام جو ہے اسی طرح نکلے گی کال پہ جیسے پہلے نکلی، بغیر بلائے. خان صاحب تو امید اس چیز کے اوپر قائم رکھے ہوئے کہ وہ خود گیو اپ نہیں کریں گے، اور عوام کو جو جگانے کا شعور دینے کا عمل ہے اس کو جاری رکھیں گے. وہ اس کو ایک پریچ کے طور پر لے رہے ہیں کہ ایک بات بار بار اچھائی کا سبق، رول آف لا کی بات تو ایک تبلیغ کی طرح لے رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں خود جو سوچتی ہوں یا محسوس کرتی ہوں کہ یہ خالی خان صاحب کی، مسرت جمشید چیمہ کی اور ہمارے جیسے بہت سارے لوگوں کی جنہوں نے اپنا سارا کچھ ایٹ سٹیک لگایا ہوا ہے، ہماری خالی ذمہ داری تو نہیں ہے. خالی میرے بچوں کی اور خان صاحب کی ضرورت تو نہیں ہے. نیا پاکستان، حقیقی آزادی والا پاکستان، جس میں رول آف لا ہو، جس میں خوشحالی ہو، جس میں کوئی عمران ریاض نہ پکڑا جائے، جس میں کوئی فواد چودھری پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے، جس میں برین ڈرین جس ملک سے نہ ہو جائے. 8 لاکھ سے زائد قابل ترین ذہن پاکستان سے چلے گئے ہیں. اس کی وجہ ایک تو اس ملک کے حالات، دوسرا جابز نہیں ہے. جو لوگ ہیں وہ بھی جاب لیس ہو رہے ہیں. سو ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. جب ٹیکسٹائل بند ہے، انڈسٹری بند ہے، سب کچھ بند ہے، تو کیا ہوگا؟ تو جو بھی قابل لوگ ہیں جن کو باہر اپرچونیٹیز ملیں گی وہ تو چلے ہی جائیں گے. لیکن میرا میسیج ہے عوام کو کہ اپنے لیے ذرا سوچیں، ذرا غور کریں. جس دن لاہور 2 کروڑ آبادی کا ملک ہے، جس دن لاہور خود اپنے تئیں، یہ نہیں کہ کوئی خان، کوئی ان کا اسپوکس پرسن آپ کو انوائٹ کرے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیروں سے پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا بہتری آئی ہے یا مسلسل بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. تو خود اپنے طور پر قوم اپنے لیے خود نکلے. یہ ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک خاص، ہمیں پتہ ہے ہمیں لوگ بہت سپورٹ کر رہے ہیں. جس دن الیکشن ہوا ہمیں پتہ ہے کہ ووٹ میں ہماری جو سپورٹ ہے جب ٹرانسلیٹ ہوگی تو ان کو پتہ جائے گا. وہ ہمیں اندازہ ہے، ہم عوام کے شکر گزار بھی ہیں. لیکن میں اس سے نیکسٹ لیول کی بات کر رہی ہوں کہ پروٹیسٹ میں، لبرٹی میں بے شک ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خان صاحب کے جلسوں میں لاکھوں لوگ بھی آتے ہیں. مینار پاکستان آپ لوگوں نے بھرا. ہمارا لانگ مارچ جو تھا وہ تاریخی لانگ مارچ تھا. ہمارے تاریخی جلسے ہوئے.
میرا ماننا یہ ہے کہ ہم 22 کروڑ 75 لاکھ کا زندہ جیتے جاگتے لوگ ہیں. اس میں جو باشعور لوگ ہیں وہ بھی کروڑوں میں ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کو تو انہوں نے وقتے میں ڈال دیا نا, دال روٹی پورے کرنے میں ہی وہ جانوروں سے بھی بدتر بیچارے زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم جو باشعور لوگ ہیں, جس دن ہم اپنے طور پر سوچ لیں کہ نہیں بس انف از انف, ہم آج خود کال دے رہے ہیں, خان صاحب بیمار ہیں, ٹانگ میں گولیاں لگی ہوئی ہیں, وہ بیٹھے اندر, ہم نکلتے ہیں. آپ کا آدھا لاہور نکل آئے تو 1 کروڑ تو بنتا ہے نا. ٹھیک ہے, اس دن حقیقی آزادی, رول آف لا, الیکشن کی ڈیٹ, سارا کچھ پلیٹ میں رکھ کے مل جائے گا. میں ایک اور بات کر رہی ہوں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ شاید جس طرح خان صاحب کے اوپر یہ جب ہاتھ ڈالیں تو انٹرنیٹ یا بجلی وغیرہ یا کیبل شیبل بند نہ کر دیں, تو پھر قوم الرٹ رہے اور قوم نکل آئے. اور ضروری نہیں ہے کہ سب نے زمان پار کی پہنچنا ہے, جو جہاں ہے وہ وہاں نکلے اور اپنا پرامن پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے, پرامن طریقے سے, جمہوری طریقے سے اپنے لیڈر کے ساتھ سالیڈیرٹی شو کریں. اور لیڈر کے ساتھ کیا کرنی ہے, لیڈر کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, پاکستان کو ان کی ضرورت ہے, ہمارے بچوں کو ان کی ضرورت ہے کہ اللہ ان کی زندگی کرے, انہیں سلامت رکھے. پاکستان کا پھر کس نے سوچنا ہے؟ پھر کدھر سے عمران خان آئے, کون آئے گا؟ قائد اعظم نہیں آیا دوبارہ. بڑے 75 سال لگ گئے قوم کو ایک اور لیڈر میسر آنے میں. اس لیے ہمیں ایز اے پاکستانی یہ سوچنا ہے کہ اگلی جو بھی کال آئے, ٹھیک ہے, انتشار والے لوگ ہم ہیں نہیں. ہم نے بالکل یہ وطن, ہمیں اس کا ایک ایک کیاری, اس کا ایک ایک کونا کریا ہمیں پسند ہے. اس کو بچانے کی تو ہم جد و جہد کر رہے ہیں. ہم نے کون سا ڈسٹرکشن کرنی ہے یا کہیں خدا نخواستہ دھاوا بولنا ہے, لیکن جب کال آئے یا جب آپ کا ضمیر جاگ جائے تو نکل آئیں. نکل آئیں. جی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میڈم. تو ناظرین, آپ اپنے لیے کھڑے ہوں, جو سچ آپ کو لگتا ہے کہ سچ ہے اس کے لیے اسٹینڈ لیں, کیونکہ ظلم برداشت کرنا بھی ظلم ہے, تو ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. اسلام بھی یہی کہتا ہے. تو آپ کو جو لگتا ہے کہ سچائی ہے اور جو لگتا ہے جھوٹ ہے, اس کے لیے ایٹ لیسٹ اسٹینڈ کریں. اور سیکنڈلی یہاں پر میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گی کہ خان صاحب جو ہیں وہ قوم کے لیے کھڑے ہیں. آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے کلیئر کر دی مسرت صاحبہ نے, کہ کس نے جو ہے معاہدے کیے, کس کے دور حکومت میں جو ہے ڈرون حملے ہوئے, کس کے دور حکومت میں جو ہے دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا. تو تمام تر صورتحال اب آپ کے سامنے ہے. آپ نے خود سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو کس کے لیے اسٹینڈ لینا ہے. تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ٹی وی چینل جو ہے سچ دکھائیں اور ہم سچ بولیں. تو آپ کو جو لگتا ہے کہ سچ کی آواز ہے, اس کے لیے بس ڈٹ جائیں, اور ملک کو جو ہے ایک سنہرے مستقبل کی طرف لے کے آنا بےحد ضروری ہے. ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے, کس نے مہنگائی کر دی, کس نے بجلی مہنگی کر دی, کس نے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کر دیا, اور مزید مہنگائی فیوچر میں جو ہونے والی ہے وہ کس کی وجہ سے ہے. تو کمنٹس میں ہمیں بتائیں, اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.